ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की दुनिया में जीना कैसा है जब आपको पता भी ना हो कि ये सब किस वजह से हो रहा है। फेयर द वॉकिंग डेड में हम देखते हैं कि एक ऐसे वक्त को जब दुनिया अभी तक खत्म नहीं हुई थी लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल दुनिया एक खौफनाक और दर्दनाक हकीकत में बदल जाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस हॉरर से बड़ी सफर मूवी के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम निक को देखते हैं जो एक पुरानी इमारत में मौजूद था और इस वक्त वो सो रहा था। पिछली रात वो अपने दोस्तों के साथ सो रहा था। अब वो अपनी एक खातून दोस्त को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ जा रहा था मगर इसे हर जगह खून ही खून नजर आया। निक खौफजदा हो गया और आगे बढ़ा मगर फिर इसे सामने किसी के कदमों के निशानात नजर आए। जब वो आगे बढ़कर देखता है तो इसने देखा कि इसके दोस्त की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई है। किसी ने इसे निहायत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। यह देखकर निक खौफजदा हो गया और अपने दोस्त का नाम पुकारने लगा मगर यहाँ वो हैरान रह गया क्योंकि इसका दोस्त मुकम्मल तौर पर बदल चुका था और वो एक इंसान को खा रही थी। इसकी हालत बहुत ज्यादा अजीब थी। निक ये देखकर हैरान रह गया क्योंकि किसी ने इसे छुरी से कत्ल किया था लेकिन इसे इस बात का इल्म नहीं था और अब वो निक की तरफ बढ़ने लगी जिससे डरकर निक वहां से फौरन भागने लगा। जब वो मेन रोड पर पहुंचा तो सामने से आती हुई गाड़ी से टकरा गया और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर के बाद जब इसकी आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पे पाया जहां पुलिस इससे पूछ रही थी कि वो गाड़ी के सामने क्यों आया। अब निक डरा हुआ था और पुलिस को कुछ नहीं बताता क्योंकि इसे फिक्र थी कि कहीं इसके दोस्त के कत्ल का इल्जाम इस पर न लग जाए। अब निक इसके घर वाले भी अस्पताल पहुंच जाते हैं जिनमें इसकी माँ, बहन और वालिद ट्रेवियस मौजूद थी और निक इसकी दूसरी बीवी का बेटा था। इसने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था। कुछ देर बाद जब सब लोग चले गए तो निक ने आखिरकार ट्रेविस को सब कुछ बता दिया जो इसने आज इस पुरानी इमारत में देखा था। अब ट्रेविस इस बात की तस्दीक करने के लिए इस इमारत में गया कि निक की बातों में कितनी सच्चाई है और वो पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ मगर अब वहाँ से सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तो ट्रेविस आगे बढ़ा जहाँ इसे एक कमरे में एक खौफजदा आदमी मिला जो बार बार कह रहा था कि इसे मत मारो और वो मुतासिर नहीं है, यानी वो किसी बीमारी या वायरस का शिकार नहीं है। अब ट्रेविस एहतियात से आगे बढ़ता है और देखा कि नीचे बहुत सारा खून मौजूद था जिस पर फिसल कर कोई गिरा हुआ था लेकिन फिर भी इसे निक की दोस्त कहीं नहीं मिली जिसके बारे में निक का कहना था कि वो एक बेरहम कातिल बन चुकी है और लोगों को खा रही थी। अब ट्रेविस घर आकर अपनी बीवी को सब कुछ बताता है कि इस इमारत में जरूर कुछ गलत हुआ है मगर इसकी बीवी का कहना था कि वहाँ बहुत से लोग नशा करते हैं और कोई वहाँ जख्मी हो गया होगा। वैसे भी निक इस दिन नशे में था तो हो सकता है कि इसे कोई वहम हुआ हो। दूसरी तरफ निक हॉस्पिटल देखता है कि इसके आसपास बहुत से अजीब मरीज आ रहे हैं जो होश में नहीं थे और पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। तो मौके का फायदा उठाकर निक वहां से भाग जाता है और सीधा अपने ड्रग डीलर के पास पहुंचता है जिससे इसने नशा दिया था। निक इससे पूछने लगा कि तुमने मुझे क्या दिया था जिसकी वजह से मेरी दोस्त इतनी अजीब और खतरनाक हो गई है और लोगों को मारकर खाने लगी है। मगर इसका कहना था कि वो आम नशा था, इसमें ऐसी कोई खतरनाक चीज नहीं थी जो किसी को दरिंदा बना दे। अब ड्रग डीलर इसे अपने साथ ले जाने लगा। वो निक को एक वीरान जगह लेकर आया क्योंकि इसने निक को मारने का मंसूबा बनाया था ताकि इन लोगों के खून का इल्जाम इस पर ना लगे। मगर फिर निक ने देखा कि इसके पास एक बंदूक है और अब निक ने इस पर हमला कर दिया जहां अपनी जान बचाने की कोशिश में निक इस ड्रग डीलर को मार देता है जिसकी वजह से निक बहुत ज्यादा डर भी जाता है और वहां अपने माँ बाप को बुला लेता है। फिर हम देखते हैं कि इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल होने लगती हैं जिनमें लोग अपने होश खो बैठते हैं और दूसरे लोगों पर बहुत बुरी तरह हमला करते हैं। इन्हें जानवरों की तरह काट कर खा रहे थे, यानी ये एक ज़ॉम्बी वायरस था जो लोगों को इतना खतरनाक बना रहा था। मगर कुछ लोग इन वीडियोस पर यकीन नहीं करते और सोचते हैं कि शायद ये सब मजाक है जिनमें निक के माँ बाप भी शामिल थे। दूसरी तरफ जब ट्रेविस और इसकी बीवी निक के कॉल पर पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि वहां इस ड्रग डीलर की लाश नहीं थी। ये देखकर निक बहुत हैरान होता है कि वो कहां चला गया और अब इसके माँ बाप इसे वहां से ले जाने लगते हैं। मगर जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो ड्रग डीलर इनकी तरफ आता नजर आता है जो बहुत अजीब लग रहा था। अब ट्रेविस और इसकी बीवी इससे पूछने उतरते हैं कि वो ठीक है या नहीं मगर अब तक वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था
اور ان پر حملہ کرنے لگتا ہے اور انہیں کاٹ کر کھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر کسی طرح وہ اس سے بچ نکلتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے نک اسے گاڑی سے ٹکر مارتا ہے، مگر اتنا زخمی ہونے کے باوجود وہ زومبی ڈرگ ڈیلر لگاتار اٹھ رہا تھا، مگر پھر نک اسے زور سے ٹکر مارتا ہے، جہاں سب دیکھنے لگتے ہیں کہ اس ڈرگ ڈیلر کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہے یا مر گیا، مگر وہ حیران رہ گئے۔ اتنا زخمی ہونے کے باوجود، اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹنے کے باوجود وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، جس سے تینوں سمجھ گئے کہ جو ویڈیوز پچھلے کچھ دنوں سے آ رہی تھی وہ جھوٹی نہیں تھی، وہ بالکل سچ تھی۔ یہ ایک زومبی وائرس تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب تینوں واپس گھر جانے لگتے ہیں اور ٹریویس کی بیوی اپنے بیٹے کو کال کرتی ہے تاکہ اسے گھر سے لے کر چلے اور یہ پوری فیملی مل کر اس شہر سے نکل جائے، مگر اس کی بیٹی گھر آنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ اس کی دوست بیمار تھی، اور وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ وہ اس کے پاس جا رہے ہیں اور تب تک اسے اپنے دوست سے دور رہنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد جب تینوں وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا دوست بہت زیادہ بیمار تھا، اور جب ٹریویس نے اس دوست کا جائزہ لیا تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے بھی کسی انسان نے کاٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جلدی وہ بھی زومبی بن جائے گا کیونکہ وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکا تھا، اور ٹریویس فوراً اپنی بیٹی کو وہاں سے لے جاتا ہے اور یہ فیملی گھر کے لیے نکل جاتی ہے۔ ہاں، اب ان کے آس پاس سب لوگ کافی پریشان تھے اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگنے کے لیے چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اب ٹریویس اپنی گاڑی سے اس ڈرگ ڈیلر کا خون صاف کرتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی اور بیٹے کو لینے جا رہا ہے، اور اگر وہ وقت پر واپس نہ آئے تو وہ دونوں بچوں کو لے کر نکل جائے اور وہ انہیں سیدھا شہر کے باہر ملے گا۔ اسی بیچ زومبی وائرس تیزی سے پھیل رہا تھا پورے شہر میں، جہاں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب زومبیز کے کاٹنے کی وجہ سے تھا۔ پورے شہر میں ٹریفک بڑھتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے ٹریویس راستے میں پھنس جاتا ہے، لیکن پھر وہ شارٹ کٹ کا استعمال کرتے ہوئے جہاں راستے میں اسے نظر آتا ہے کہ پولیس بھی روشن اکٹھا کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں کچھ معلوم تھا جو وہ لوگوں سے چھپا رہے تھے۔ پھر آگے جا کر کچھ لوگ پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کیونکہ پولیس نے کچھ انفیکٹڈ لوگوں کو مار دیا تھا، اور کیونکہ وہ لوگ کالے تھے اس لیے لوگوں کو لگا کہ پولیس جان بوجھ کر انہیں مار رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لوگ زومبی بن رہے تھے، اس لیے پولیس نے انہیں مارا۔ اب لوگ پولیس کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں۔ ان میں ایک ٹریویس کا دوسرا بیٹا بھی تھا جو وہاں سب کچھ ویڈیوز بنا کر ریکارڈ کر رہا تھا، اور اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جلدی یہاں حالات اور خراب ہونے والے ہیں۔ پھر ٹریویس اسے ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے۔ جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو ایک انفیکٹڈ عورت وہاں پر آ جاتی ہے، حالانکہ پولیس اسے ڈرا رہی تھی لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی، اس لیے پولیس نے اسے بھی گولی مار دی، اور اس بار ہجوم پولیس کے خلاف ہو گیا اور ہر چیز توڑنے لگا اور پورے علاقے میں لڑائیاں پھیل گئی۔ ادھر ٹریویس اپنے سابقہ بیوی اور بیٹے کو ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن کیونکہ اب باہر ہر جگہ لڑائیاں ہو رہی تھی تو ٹریویس ایک منصوبہ بناتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کہیں چھپ جائے۔ وہ ایک دکاندار سے ملتا ہے جس کا نام ڈینیل تھا۔ ٹریویس اس سے مدد مانگتا ہے جب ڈینیل کی بیوی کہتی ہے کہ وہ دکان میں چھپ جائے۔ اب رات ہو چکی تھی اور باہر کے حالات مزید خراب ہو رہے تھے، اور ٹریویس جو اپنی فیملی کے ساتھ چھپا ہوا تھا باہر دیکھ رہا تھا تاکہ وہ وہاں سے نکل سکے۔ پھر اس کا بیٹا دیکھتا ہے کہ دکان کی دیواریں گرم ہو رہی ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیونکہ ان کی طرف آگ لگی ہوئی ہے تو وہ آگ جلدی یہاں پہنچ جائے گی۔ اب سب مشورہ کرتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ڈینیل دکان کا دروازہ کھولتا ہے بہت سارے لوگ اندر آنے لگتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے۔ باہر کافی ہجوم تھا جو مختلف دکانوں میں بھی جا رہے تھے چوری کرنے کے لیے۔ یہی نہیں بلکہ اب بہت سارے لوگ زومبیز بننے لگے اور ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ اب ٹریویس کے علاوہ بہت سے لوگ وہاں سے نکلنے لگے۔ انہیں دیکھ کر ڈینیل بھی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ نکلنے لگا، لیکن اب اس افراتفری کے دوران ایک آدمی ڈینیل کی بیوی کے پاؤں پر گر جاتا ہے جس سے سب مل کر ہٹاتے ہیں اور اسے وہاں سے نکالتے ہیں۔ پھر سب بھاگنے لگتے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے انہیں نظر آتا ہے کہ شہر میں ہر طرف تباہی مچی ہوئی تھی۔ پولیس ان انفیکٹڈ لوگوں پر فائرنگ کر رہی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف نک ٹریویس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن پھر وہ سنتا ہے کہ کوئی اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ نک ڈر جاتا ہے اور پردہ ہٹا کر دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتا صرف ایک کتا ہے، لیکن اس پر خون لگا ہوا تھا۔ جب نک نے اسے چیک کیا تو وہ خون کتے کا نہیں بلکہ کسی اور کا تھا۔ پھر وہ باہر دیکھتا ہے کہ اس کا پڑوسی بھی زومبی بن چکا ہے، اور جب وہ اس کی آواز سنتا ہے تو اس کے گھر کی طرف آتا ہے۔ نک کہتا ہے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے ایک ہتھیار چاہیے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے گھر کے اگلے گھر میں ایک بندوق ہے جہاں پڑوسی نہیں رہتے، اس لیے وہ وہاں چھلانگ لگا
دکھا کر وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں اسے وہ بندوق مل جاتی ہے۔ نک کی بہن دیکھتی ہے کہ وہ زومبی اب ان کے گھر کے اندر آ گیا ہے اور اب وہ کتے کو کاٹنے لگتا ہے۔ اسی بیچ ٹریویس بھی واپس آ جاتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ زومبی کتے کو کاٹ رہا ہے اور اسے کھا رہا ہے، پھر وہ ٹریویس پر حملہ کرتا ہے۔ ٹریویس کی آواز سن کر نک کی ماں اور بہن بھی گھر آ جاتی ہیں اور وہ زومبی کو گولی سے مارنا چاہتی تھی، لیکن ٹریویس نہیں چاہتا تھا کہ زومبی کو مارا جائے۔ لیکن اسی بیچ ڈینیل نک سے بندوق لے لیتا ہے اور زومبی کو مار دیتا ہے۔ اب ڈینیل کو سمجھ آ گیا تھا کہ ٹریویس کی فیملی کے ساتھ وہ لوگ محفوظ نہیں رہیں گے کیونکہ یہ لوگ شاید کسی کو مار نہیں سکتے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ زومبی ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ تھا۔ خیر اب صبح ہو جاتی ہے جب ٹریویس کی بیوی دیکھتی ہے کہ ان کا پڑوسی بھی زومبی بن چکا ہے، تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے مار دیا جائے تاکہ نہ اس کو تکلیف ہو اور نہ وہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ لیکن ٹریویس اپنی بیوی کو یہ کرنے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کسی کو مارنے کا حق نہیں۔ اب ڈینیل یہ سب دور سے دیکھ رہا تھا اور یہاں اس نے فیصلہ کر لیا کہ شہر سے نکلنے کے بعد وہ اس فیملی کو چھوڑ دے گا۔ اب یہاں سے دونوں فیملیز الگ الگ گاڑیوں میں بیٹھتی ہیں اور شہر چھوڑنے لگتی ہیں۔ اب ٹریویس کی بیوی دیکھتی ہے کہ وہی زومبی پڑوسی کا شوہر اپنی بیوی کو لینے آ گیا، حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی زومبی بن چکی ہے۔ تو ٹریویس کی بیوی جلدی سے بھاگتی ہے اسے روکنے کے لیے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی اور وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، لیکن پھر کوئی دونوں کو گولی مار کر ختم کر دیتے ہیں اور یہ فوج تھی جس نے انہیں گولی ماری تھی جو زومبیز کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ اب اگر صبح ٹریویس کی بیوی اپنے پڑوسی کو مار دیتی، لیکن اس نے ٹریویس کے کہنے پر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی بار ایک اچھا کام کرنے کے لیے سخت فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ اب فوج سب کو سمجھانے لگتی ہے کہ انہوں نے اپنے پورے علاقے کو باری باری تاروں کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے اور اب کسی کو یہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ فوج اس علاقے میں ہر گھر جا کر چیک کرتے ہیں کہ وہاں کوئی زومبی نہیں ہے، لیکن ڈینیل پھر بھی یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہزاروں فوجی یہاں آتے ہیں اور آرمی کا چیف سب کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہاں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے تک انہوں نے پورے علاقے کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب کوئی 6 کلومیٹر کے سیف زون سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ 6 کلومیٹر دور کا فاصلہ بہت خطرناک ہے، وہاں زومبیز گھوم رہے ہوں گے۔ اب اسی طرح دن گزرتے ہیں۔ ایک دن ٹریویس کا دوسرا بیٹا چھت پر بیٹھا ویڈیو بنا رہا تھا کہ سیف زون کے باہر کا شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور فوج نے تمام صحت مند لوگوں کو 6 کلومیٹر کے اس علاقے میں جمع کر لیا ہے۔ لیکن اسی دوران وہ دیکھتا ہے کہ ایک گھر جو محفوظ علاقے کے باہر ہے، اس میں کوئی جان بوجھ کر روشنی جلا رہا ہے تاکہ اشارہ دے سکے کہ وہ مدد کا انتظار کر رہا ہے۔ اب ٹریویس کا بیٹا اپنی ماں کو ویڈیو دکھاتا ہے کہ کیسے محفوظ علاقے کے باہر کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں جن کی فوج مدد نہیں کر رہی۔ تو اگلی صبح اس کی ماں یعنی ٹریویس کی بیوی خود چھت پر جاتی ہے اور ٹارچ کی روشنی کے ساتھ دیکھنے لگتی ہے، جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک کہہ رہا تھا اور وہ بہت کچھ چھپا رہا تھا۔ تو اب وہ خود محفوظ علاقے سے باہر جانے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ دیکھ سکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھاگ کر ایک بار کاٹتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ یہاں ہر چیز بکھری ہوئی ہے اور دور دور تک صرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں جنہیں فوج نے مارا تھا، اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ کئی لوگ جو مردہ پڑے ہیں ان پر زومبیز کے کاٹنے کا کوئی بھی نشان نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کو گولی مار کر قتل کیا گیا تھا، یعنی یہ صحت مند لوگ تھے۔ وہ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ وہاں فوجی گاڑی آ جاتی ہے تو وہ جلدی سے ایک گاڑی کے نیچے چھپ جاتی ہے اور اپنی جان بچا لیتی ہے اور فوجی اسے دیکھ نہیں پاتے۔ اب وہ یہاں سے گھر واپس آتی ہے اور ڈینیل کو سب کچھ بتاتی ہے کہ اسے فوج پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ڈینیل اس کی بیوی کے پاؤں کے زخم ہونے کی وجہ سے اب فوج اسے ہاسپٹل لے جانے والی تھی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھی متاثرہ سمجھ کر مار دیا جائے، یہی ہوگا۔ لیکن جب شام میں فوج اس کی بیوی کو لے کر جا رہی تھی تو وہ ڈینیل کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نک بھی فوج کی لسٹ میں شامل تھا جسے ہلکا سا بخار تھا، تو نک کی بہن اسے بھاگنے کو کہتی ہے، لیکن فوجی اسے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ وہ پھر ڈینیل کی بیوی اور نک دونوں کو زبردستی لے جاتے ہیں۔ یہاں ٹریویس کی سابقہ بیوی جو نرس تھی کہتی ہے کہ نک کو صرف بخار ہے، لیکن فوج کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو بھی ہو ہم نک کا بھی معائنہ کریں گے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ بھی نرس ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ مدد کے لیے جائے گی تاکہ وہ نک اور ڈینیل کی بیوی پر نظر رکھ سکے، لیکن ٹریویس کی پہلی بیوی یعنی نک کی ماں دور سے دیکھتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی کہ ٹریویس کی سابقہ بیوی وہاں نہیں تھی، تو اس نے فوج کو اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا، جس کی وجہ سے وہ ٹریویس سے بھی لڑتی ہے کیونکہ اس نے محفوظ علاقے کے باہر دیکھا تھا کہ فوج بغیر متاثرہ لوگوں کو بھی گولی مار رہی تھی تاکہ نک بھی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔
نک بہت زیادہ رونے لگتا ہے، وہ چھت پر جاتا ہے اور ٹریوس دیکھتا ہے کہ وہ لوگ جو محفوظ علاقے کے باہر تھے اب وہاں سے گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی فوجیوں نے انہیں بھی مار دیا۔ اور یہاں اس نے سمجھ لیا کہ فوج پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ فوجی ہاسپٹل میں ٹریوس کی سابقہ بیوی مریضوں کی مدد کر رہی تھی، لیکن اس نے ابھی تک نک اور ڈینیل کی بیوی کو نہیں دیکھا کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف ڈینیل اپنی بیوی کو بچانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھا لیتا ہے کہ اس نے ایک فوجی کو قید کر لیا ہے جسے وہ ٹارچر کرتا ہے اور مارتا ہے اور پوچھ سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور نک کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ اب فوجی کہتا ہے کہ وہ بس ان کی مدد کرے گا اور پھر انہیں دوبارہ چھوڑ دے گا، لیکن ڈینیل کو تو پتا تھا کہ وہ سب جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ اب اسے اور زیادہ ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے بعد فوجی آخرکار مان لیتا ہے کہ ہاں فوج غلط کر رہی ہے۔ فوج نے نک اور ڈینیل کی بیوی کو مار ڈالا ہے اور انہیں شہر کے اسٹیڈیم میں جمع کر لیا ہے، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ کون انفیکٹڈ ہے اور کون نہیں۔ فوج کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، تو کل صبح وہ جا کر ان سب کو مار ڈالیں گے، جس کے بعد سارے فوجی یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ باہر کافی زومبیز ہیں جنہیں فوج روک نہیں پا رہی۔ اب ڈینیل اور ٹریوس کی بیوی کا شک صحیح ثابت ہو گیا اور اب صبح سے پہلے انہیں اسٹیڈیم سے نک اور ڈینیل کی بیوی کو نکالنا ہے۔ اسی اسٹیڈیم کے باڑوں پر زومبیز کا کافی زیادہ ہجوم جمع ہو چکا تھا جنہیں فوج سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اب ان زومبیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب اسٹیڈیم کے انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں جمع ہو جاتے ہیں، جہاں سے انہیں نک اور ڈینیل کی بیوی کو نکالنا تھا۔ لیکن یہاں ڈینیل دیکھتا ہے کہ ٹریوس نے فوجی کو چھوڑ دیا ہے جسے وہ باندھ کر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ ٹریوس کے مطابق اب اسے سب کچھ پتہ چل چکا تھا، اسی لیے اسے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، جسے ڈینیل اب بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا تو وہ ٹریوس کے بیٹے اور بیٹی کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جو قید میں رکھے گئے تھے۔ وہاں سیل میں نک نے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون یعنی کہ بزنس مین سے دوستی کر لی تھی، جو اسے کہہ رہا تھا کہ اگر نک اسے یہاں سے نکال کر لے جاتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ رکھ لے گا اور اس کو اور اس کے خاندان کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ سکتا ہے۔ جبکہ باہر زومبیز نے بار کو توڑ دیا تھا اور وہ اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فوج کے فوجی سب ڈاکٹروں کو چھوڑ کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں زیادہ ڈر لگ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر اور نرسیں اندر پھنس گئی تھی۔ ان میں سے ایک ٹریوس کی ایکس وائف تھی۔ اب بزنس مین نک کی مدد سے سیل سے نکل آیا تھا، جہاں باقی قیدیوں نے اسے کہا کہ اپنے آپ کو باہر لے جاؤ، لیکن بزنس مین نک کو یہ کرنے سے روک لیتا ہے کیونکہ اب اسے صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کچھ ہی منٹ بعد اس کے نکلنے کے ٹریوس کی بیوی اور باقی لوگ نک کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں اسے باقی لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ نک ایک بزنس مین کے ساتھ نکل گیا ہے۔ اب یہاں سے نکلنے سے پہلے ٹریوس باقی لوگوں کو سیل سے باہر نکالتا ہے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے۔ وہ بزنس مین اور نک اب زومبیز سے بھاگتے ہوئے ایک ہال میں پھنس جاتے ہیں جس کا دروازہ سیکیورٹی لاک سے بند تھا۔ ان کے پیچھے کافی زیادہ زومبیز تھے اور بزنس مین کی بندوق میں صرف کچھ ہی گولیاں بچی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ انہیں یہاں سے بھاگنا مشکل تھا۔ اب نک اور ٹریوس اور اس کی بیوی بھی دکھائی دیتے ہیں، یعنی اس کی ماں وہاں تھی جس کے ساتھ وہ مدد مانگتا ہے۔ نک سیکیورٹی کارڈ کے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتا تھا، لیکن آخری لمحے میں جب زومبیز ان تک پہنچنے والے تھے، ٹریوس کی ایکس وائف دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اپنے ڈاکٹر کے سیکیورٹی کارڈ سے دروازہ کھول دیتی ہے، جس کے بعد اب نک اور بزنس مین وہاں سے بچ جاتے ہیں۔ ڈینیل اپنی بیوی کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن اب وہ روتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ وہ حقیقت میں انفیکٹڈ تھی اور اسے پہلے ہی فوج نے مار ڈالا تھا۔ اب ڈینیل کو یہ سن کر افسوس ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنا تھا، تو اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے وہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں آتا ہے جہاں اس کی گاڑیاں تھی، لیکن اب وہی سپاہی واپس آ چکا تھا جسے ٹریوس نے چھوڑ دیا تھا اور ڈینیل نے اس پر تشدد کیا تھا۔ در حقیقت وہ ڈینیل سے انتقام لینا چاہتا تھا جو اس پر اتنا شدید کر چکا تھا، اور اب اس کی جگہ وہ اپنی فکر کیے بغیر اس کی بیٹی کو گولی مار دیتا ہے تاکہ ڈینیل ساری زندگی پچھتائے۔ یہاں ٹریوس فوراً سپاہی پر حملہ کرتا ہے، جہاں وہ پچھتانے کے بعد کیونکہ اسے سپاہی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور اب وہ غصے میں تھا، وہ بالکل زخمی ہو چکا تھا، لیکن خوش قسمتی سے گولی ڈینیل کے بیٹے کے کندھے سے باہر نکلی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ محفوظ ہے اور یہاں سے سب بزنس مین کے ساتھ جانے لگتے ہیں۔ یہاں وہ دیکھ پاتا ہے کہ اس کا پورا شہر تباہ ہو چکا تھا۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ بزنس مین کے محل پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے کھانا اکٹھا کرنے کے بعد وہ بزنس مین کے پرائیویٹ کشتی سے سمندر جا سکتے ہیں، جہاں اس کا ایک بہت بڑا جہاز ہے، کیونکہ وہاں پانی میں کوئی زومبیز نہیں پہنچ پائیں گے، جس کا مطلب تھا کہ وہ سب وہاں محفوظ ہوں گے۔ اب یہاں ٹریوس کی ایکس وائف ڈینیل کی بیٹی کو باندھ دیتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کو گلے لگاتی ہے۔
और इसे अलविदा कहती है। हकीकत में वो इसे एक बहुत बड़ा राज छुपाती है, जिसके बाद वो ट्रेविस की बीवी को एक कोने में ले जाती है जहाँ कोई नहीं था और इसे ज़ोंबीज़ के जख्म दिखाती है, जिसका मतलब था कि ज़ोंबी ने इसे भी काट लिया था और वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ोंबी बन जाएगी और इन सब के लिए खतरा बन जाएगी। इसलिए जब इसने ट्रेविस की बीवी को गन दी और इसे कहा कि मुझे गोली मारकर मार दो, जिसके बाद ट्रेविस की बीवी हालांकि इतना चाहते हुए भी इसे मारने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ट्रेविस की एक्स वाइफ नहीं चाहती थी कि इसका बेटा इसे मरता हुआ देखे। यहाँ ट्रेविस भी अपनी एक्स वाइफ को अलविदा कहता है, जिसके बाद सब जाने के लिए तैयार थे। वो गोलियों की आवाज सुनता है, क्योंकि ट्रेविस की एक्स वाइफ सबको बचाने के लिए खुद को मौत के हवाले कर देती है, अपना आप कुर्बान कर देती है, किस लिए? सिर्फ इन्हें बचाने के लिए। लेकिन अब जब समुद्र की तरफ जा रहे थे और वहाँ अच्छा वक्त गुजारेंगे, इन्हें बिजनेसमैन से खाने पीने और दीगर जरूरियात मिलेंगी और इनके लिए कोई मसला नहीं होगा। और इसके साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।